नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा रूस के दौरान अचानक तहरीक अदम एतमाद की ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है। 8 अरकान ने किस तरह से पूरी बाजी उल्टा कर रख दी। वज़ीर आज़म को किस घिनौनी साजिश के मुतल्लिक एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने अचानक क्या गेम खेली और आखिरी लम्हे में अचानक क्या हो गया। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी अचानक तहरीक अदम एतमाद की ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है और 8 अरकान ने किस तरह से पूरी बाजी उल्टा कर रख दी। सबसे पहले आपको 4 मायूस कमांडर्स की वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ एक घिनौनी साजिश की अंदरूनी कहानी सुनाते हैं। इस कहानी के मुतल्लिक तहलका खेज इंकशाफ ऐन उस वक्त हुआ जब ताकतवर हलकों की जानिब से एक इशारे का दावा किया गया और इस दावे में कहा यह गया कि अब पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो पाकिस्तान के ताकतवर हलके हैं, जो पाकिस्तान के फैसला साज हलके हैं, इन फैसला साज हलकों की जानिब से एक वाज़े इशारा आ गया है। इसीलिए अब तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया जाए। लेकिन उसके बाद ये जो पूरी सूरत हाल थी एक दिलचस्प और पेचीदा मोड़ अख्तियार कर गई और वो इस तरह कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी के मुतल्लिक 3 सनसनीखेज इंकशाफात हो गए। इन तीनों इंकशाफात के मुतल्लिक मुख्तसरन आपको आगाह करते हैं। अब एक इंकशाफ तो ये हुआ कि इस मुलाकात के दौरान सबसे पहले 3 अरकान की वफादारियां खरीदने की बात हुई और 3 जो तहरीक इंसाफ के अरकान हैं उनकी वफादारियां बदलने की बात हुई और ये ऐसे अरकान थे जिनको खरीदने की जिम्मेदारी आसिफ अली जरदारी को दी गई थी। और इस मुलाकात में शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से पूछा कि इन अरकान की जानिब से क्या फैसला किया गया है और क्या आप तहरीक अदम एतमाद के हक में इन 3 अरकान की हमायत हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। या आप ये कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से ये पूछा कि क्या आप इन 3 अरकान को खरीदने में कामयाब हो गए हैं। अब ये जो तीनों अरकान हैं इन तीनों अरकान का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। इस पर आसिफ अली जरदारी ने जो जवाब दिया वो शहबाज शरीफ के लिए बहुत मायूस कुन था, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को ये बताया कि इन तीनों अरकान की हमायत हासिल करने में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। लेकिन इसी मामले में एक नया और ड्रामाई मोड़ भी आ गया और वो मोड़ ये था कि 3 अरकान के बाद पंजाब के 11 अरकान का जिक्र आ गया, यानी ऐसे अरकान जिनका ताल्लुक पंजाब से है और वो तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली हैं, बराह रास्त PTI के टिकट पर मुंतखब होकर आए थे। अब अपोजिशन की जानिब से शहबाज शरीफ को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इन 11 अरकान को तोड़ें या आप कह सकते हैं कि इन 11 अरकान को ख़रीदें। और शहबाज शरीफ ने नून लीग की एक कमेटी भी बनाई थी। इस कमेटी ने तहरीक इंसाफ के इन 11 अरकान से राब्ते किए, उन्हें ऑफ़र की कि अगर आप तहरीक अदम एतमाद की हमायत करें, यानी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ख़िलाफ़ हम ला रहे हैं, तो आपको ना सिर्फ फी कस करोड़ों रुपए अदा किए जाएंगे बल्कि अगले इलेक्शन में आपको पंजाब से कौमी असम्बली का नून लीग का टिकट भी दिया जाएगा। लेकिन इन्हीं 11 अरकान के मुतल्लिक फिर शहबाज शरीफ ने एक हैरान कुन तजवीज़ भी पेश कर दी और ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने इस इजलास में ये कहा कि हमने इन 11 अरकान को टिकट भी देना है, इन्हें करोड़ों रुपए भी देने हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि इन 11 अरकान को ये कहते हैं कि वो अपनी नशिस्तों से मुस्ताफ़ी हो जाएं, यानी अरकान कौमी असम्बली के तौर पर वो मुस्ताफ़ी हो जाएं और यूं हुकूमत कौमी असम्बली में अपनी जो अददी अक्सरियत है वो अददी अक्सरियत खो देगी। लेकिन यहाँ आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को खामोश करवा दिया और उन्होंने कहा कि मियाँ साहब 1 मिनट रुक जाएं, आपने शायद होमवर्क नहीं किया हुआ, पहले आप हमारी बात सुन लें। और आसिफ अली जरदारी का कहना यह था कि पहले आप
اپنے قانونی اور آئینی ماہرین سے مشورہ تو کر لیتے میاں صاحب. لگتا ہے کہ آپ کسی قانونی اور آئینی مشورے کے بغیر ہی اس میٹنگ میں آگے ہیں. اگر ہم ان 11 ارکان سے استعفیٰ دلوا بھی دیں تو تب بھی ہمیں بہت ہی پیچیدہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ اسپیکر قومی اسمبلی کا یہ استحقاق ہے، اس کا اختیار ہے کہ وہ یہ استعفے منظور کرے یا نہ کرے، اور ان استعفوں کو اسپیکر قومی اسمبلی التوا میں بھی ڈال سکتا ہے. اور اگر ایسا ہوا تو پھر ہماری بڑی بے عزتی ہو جائے گی. اور دوسرا، ان 11 نشستوں پر ضمنی الیکشن بھی ہو سکتا ہے، اور ضمنی الیکشن اگر ہو گیا اور یہ فیصلہ کر لیا گیا کہ ان 11 نشستوں پر فوراً ضمنی الیکشن کروایا جائے گا تو پھر ہمیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے. اس لیے آصف علی زرداری نے شہباز شریف سے یہ کہا کہ آپ ہمیں ایسی تجاویز نہ دیں کہ جن کے اوپر عمل درآمد کرنے سے ہمیں سبکی کا سامنا کرنا پڑے، بلکہ سیدھا یہ بتائیں کہ ان 11 ارکان کو آپ خریدنے میں کامیاب ہوئے یا نہیں، اور یہ 11 ارکان وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے یا نہیں دیں گے. اب اس پر شہباز شریف کا جواب بڑا حیران کن تھا، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اگر خفیہ رائے شماری ہو، یعنی تحریک عدم اعتماد میں اگر خفیہ رائے شماری ہو تو ہم ان ارکان کے بھاؤ بڑھا کر انہیں توڑ سکتے ہیں. لیکن یہاں سے صورتحال نے ایک اور ٹوسٹ لے لیا، اور وہ ٹوسٹ یہ تھا کہ آصف علی زرداری نے کہا کہ وزیر اعظم کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد ہوتی ہے اس میں تو خفیہ رائے شماری نہیں ہوتی، اس میں تو اوپن رائے شماری ہوتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف پہلے تحریک عدم اعتماد لائی جائے، کیونکہ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا طریقہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے طریقے سے مختلف ہوتا ہے. رائے شماری کا اور ووٹنگ کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے، اور اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے تو اس میں خفیہ بیلٹ کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی، یعنی خفیہ رائے شماری ہوتی ہے. تو آصف علی زرداری نے یہ تجویز دی کہ اگر ہم اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں تو جن ارکان کو ہم خرید رہے ہیں ان کے لیے اپنی شناخت کو چھپانا ممکن بھی ہو جائے گا، اور وہ اس تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ بھی دے دیں گے. اسپیکر کے خلاف جب ہماری تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی تو حکومتی صفوں کا جو موریل ہے وہ ویسے ہی کم ہو جائے گا. ایک تاثر یہ بھی بنے گا کہ اسٹیبلشمنٹ اس تحریک عدم اعتماد کے حق میں ہے. کئی اور ارکان بھی اس وقت تحریک انصاف سے ٹوٹ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم پرائم منسٹر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے. لیکن یہاں اسی معاملے میں ایک اور ٹوسٹ آ گیا، اور یہ جو ٹوسٹ تھا یہ حکومت کی ایک ناقابل یقین اور شاندار جوابی حکمت عملی کے متعلق تھا. اب یہ جوابی حکمت عملی کیا تھی اس کے متعلق بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور یہ جو تازہ ترین جوڑ توڑ ہوا ہے اور جو تازہ ترین پلس مائنس ہوا ہے، یعنی جن 3 ارکان پر بلوچستان سے کام کیا گیا اور جن 11 ارکان پر پنجاب سے کام کیا گیا، اس کے بعد جو تازہ ترین پارٹی پوزیشن بنتی ہے اس سے آپ کو مختصراً آگاہ کرتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ پنجاب میں نون لیگ کے پاس کل ملا کر 160 نشستیں ہیں. 4 سے 5 ارکان ان کے پہلے سے منحرف ہو چکے ہیں، اور مخصوص نشستوں کو ملا کر یہ فگر 160 بنتا ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی کے پاس کل ملا کر 7 نشستیں ہیں جن میں مخصوص نشست بھی شامل ہے. یوں ان کے پاس کل ملا کر 167 کا فگر بنتا ہے. دوسری جانب تحریک انصاف کے پاس اپنے 181 ممبرز ہیں. پنجاب اسمبلی میں 181 ارکان ہیں. پنجاب اسمبلی میں 4 آزاد ارکان بھی ہیں، اور اسی پوری سچویشن میں کاف لیگ جس کے پاس ترک کا پتہ ہے اس کے پاس پنجاب اسمبلی میں 10 ارکان ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی میں اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو ایک ڈیسائسو رول، ایک فیصلہ کن کردار ادا کر سکتی ہے. دوسری جانب قومی اسمبلی کی بات کریں تو قومی اسمبلی اصل میں مخصوص نشستوں سمیت 342 کا ایوان ہے، اور قومی اسمبلی میں نون لیگ کے پاس اس وقت کل ملا کر 84 ارکان ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت 55 ارکان ہیں. نیشنل اسمبلی میں جو پیپلز پارٹی کی سٹرینتھ ہے، بی این پی مینگل کے پاس 4 ارکان ہیں،
متحدہ مجلس عمل کے پاس 16 ارکان ہیں، جبکہ ANP کے پاس قومی اسمبلی میں 1 نشست ہے۔ یوں اپوزیشن اتحاد کے پاس مخصوص نشستوں پر آئے ہوئے ارکان سمیت کل ملا کر 158 ارکان ہیں، اور 2 آزاد جو ارکان ہیں جو کہ حکومت کی حمایت کرتے ہیں ان کو ملا لیا جائے تو اس طریقے سے یہ کوئی 160 کا فگر بنتا ہے اپوزیشن کا۔ ان 2 ارکان کو ملا لیا جائے جو کہ اپوزیشن کے حمایتی ہیں تو اپوزیشن کا کل جو نمبر ہے وہ 160 ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے پاس قومی اسمبلی میں 156 ارکان اپنے ہیں۔ اسی قومی اسمبلی میں تحریک انصاف کی جو اتحادی ہے کاف لیگ، اس کے پاس 5 ارکان ہیں۔ MQM کے پاس 7 ارکان ہیں اور اس کا رول بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ بلوچستان عوامی پارٹی جو اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتی ہے اس کے 5 ارکان ہیں۔ GDA کے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتی ہے، اس کے پاس 3 ارکان ہیں۔ شیخ رشید کی 1 نشست ہے اور جمہوری وطن پارٹی کا بھی 1 رکن ہے۔ یوں حکومتی اتحاد کے پاس کل ملا کر 178 نشستیں ہیں۔ حکومت قائم رکھنے کے لیے حکومتی اتحاد کے پاس 172 ارکان کا رہنا ضروری ہے۔ اس وقت قومی اسمبلی میں کل ملا کر 4 آزاد ارکان ہیں اور 2 ارکان ایسے ہیں جو حکومتی اتحاد کے حمایتی بھی ہیں، تو حکومت کا کل فگر جو ہے وہ 180 بن جاتا ہے، یعنی اپوزیشن کے پاس 160 ارکان اور حکومت کے پاس 180 ارکان۔ اب اس پوری سچویشن میں 11 کا میجک فگر ہے کہ 11 ارکان اگر توڑ لے اپوزیشن حکومت کے تو پھر یہ پوری جو نمبر گیم ہے یہ تبدیل ہو سکتی تھی، لیکن یہاں 8 ارکان نے پوری گیم کو اڑا کر رکھ دیا، اور وہ اس طرح کہ حکومت اور حکومت کے جن اتحادیوں کو اپوزیشن نے رشوت کی آفر کی، جن کو فی کس کروڑوں روپے کی بولی لگائی گئی، جنہیں نون لیگ کا ٹکٹ دینے کی لالچ بھی دی گئی، انہوں نے اصل میں تحریک انصاف کی قیادت سے رابطہ کیا۔ ایک انٹیلیجنس رپورٹ بنی، اور ظاہر ہے کہ کسی بھی پرائم منسٹر کے پاس اپنے انٹیلیجنس ذرائع ہوتے ہیں، ان ذرائع سے یہ رپورٹ تحریک انصاف کی قیادت تک پہنچ گئی کہ ان ارکان سے کس قسم کے رابطے ہوئے، کس طرح سے انہیں خریدنے کی کوشش کی گئی، اور ان ارکان نے اس وقت بکنے سے انکار کر دیا، اور حکومتی ذرائع کے مطابق ان کے پاس ایسے شواہد بھی ہیں کہ کس طریقے سے ان ارکان کو کروڑوں روپے فی کس دینے کی لالچ دی گئی۔ لیکن یہاں سے یہ جو معاملہ ہے سب سے اہم موڑ اختیار کر گیا، اور یہ جو معاملہ ہے اس کے 2 رخ تھے، اور دونوں رخ بہت ہی پیچیدہ نوعیت کے تھے۔ ایک تو بلاول بھٹو نے یہ تجویز دے دی، اور بڑی حیران کن تجویز تھی۔ پہلے انہوں نے یہ تجویز ایک اجلاس کے دوران دی جہاں پر آصف علی زرداری، شہباز شریف موجود تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ وزیراعظم عمران خان جب روس کے دورے پر ہوں تو اس دوران ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جائے۔ ان کے ساتھ کچھ وزراء بھی موجود ہوں گے، ظاہر ہے کہ شاہ محمود قریشی بھی اس دورے پر گئے، فواد چودھری بھی گئے، اور یہ ارکان قومی اسمبلی بھی ہیں، تو اس طرح حکومت کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ حکومت کے پاس اپنی جو عددی سٹرینتھ ہے وہ بھی کم ہو جائے گی، اور اسی معاملے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ حکومت کو یہ انٹیلیجنس رپورٹس بھی ملیں کہ اپوزیشن اصل میں اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر متفق ہو گئی ہے، کہ اسپیکر کے خلاف جو خفیہ رائے شماری کے ذریعے تحریک عدم اعتماد آتی ہے پہلے وہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے، لیکن حکومت نے اس پر ایک حیران کن جوابی حکمت عملی بنا لی۔ اور حکومت کی جو حکمت عملی تھی وہ یہ تھی کہ ایک طرف اگر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ یہ خفیہ ووٹنگ ہوگی، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے کہ اسپیکر کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو اس پر خفیہ ووٹنگ ہوتی ہے، اور اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ وہ خفیہ ووٹنگ کے دوران خرید و فروخت کے ذریعے اپنے نمبر پورے کر لے گی، بالکل اسی طرح جیسے یوسف رضا گیلانی نے سینٹ میں قومی اسمبلی سے ہی حفیظ شیخ کو شکست دے دی تھی، حالانکہ حکومت کے نمبر جو ہیں وہ زیادہ تھے، اپوزیشن کے نمبر کم تھے، لیکن وہاں پر خرید و فروخت ہوئی تھی، خفیہ بیلٹ کے ذریعے وہ الیکشن ہوا تھا۔ تو اس لیے اپوزیشن نے اپنی جانب سے تو یہ حکمت عملی بنائی کہ ہم نے جن ارکان کو خریدا ہوگا وہ خفیہ طریقے سے اسپیکر کے خلاف ووٹ دے دیں گے، لیکن اس پر پرائم منسٹر عمران خان اور ان کی ٹیم نے ایک ترک کا پتہ کھیلا، اور حکومت کی پالیسی یہ بنی کہ جس دن اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے، جس دن تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری ہو، اس دن قومی اسمبلی میں
نہ حکومت کا اپنا یعنی نہ تحریک انصاف کا اور نہ ہی تحریک انصاف کی کسی اتحادی جماعت کا کوئی رکن وہاں جائے اور یوں اپوزیشن کو 342 کے ایوان میں 172 ارکان پورے کرنے ہوں گے۔ یعنی جب حکومت کے ارکان نہیں جائیں گے، جب تحریک انصاف کے اتحادی ارکان نہیں جائیں گے تو صرف اپوزیشن کے ارکان قومی اسمبلی میں موجود ہوں گے اور ان کو اپنا فگر 160 سے اٹھا کر 172 تک لے کر جانا پڑے گا، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حکومتی صفوں سے کوئی بھی خفیہ طریقے سے تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ بھی نہیں دے سکے گا، کیونکہ اگر کوئی حکومتی پالیسی کی مخالفت کرتے ہوئے اس دن قومی اسمبلی میں جائے گا تو وہ خفیہ نہیں رہ سکے گا۔ اس لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ حکومت اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ اس دن قومی اسمبلی میں جائیں گے ہی نہیں، اور اس طرح خرید و فروخت کا یہ جو پورا منصوبہ ہے اس کو ناکام بنا دیا جائے گا۔ دوسری جانب جن 8 ارکان کے متعلق پیپلز پارٹی اور نون لیگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ انہیں توڑ لیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ 8 ارکان ایسے ہیں جو تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دیں گے اور فیصلہ کن کردار ادا کریں گے، اب یہ دعویٰ مکمل طور پر بے بنیاد اور غلط ثابت ہو گیا ہے، اور ان ارکان نے حکومت کو یقین دلا دیا ہے کہ لالچ دیے جانے کے باوجود، رشوت کی آفر کے باوجود وہ حکومت کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ اس طرح یہ تحریک عدم اعتماد کا جو پورا پلان ہے یہ مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔